as well. So thank you to our panelists. We have, panelists well versed with research, clinical practices, as well as health policy. So हम will try to be bilingual. एक जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलरेडी लोगों ने म्यूट किया हुआ है, आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखिएगा. एट द एंड ऑफ कन्वर्सेशन विल ट्राई टू रैप इट अप इन 30-40 मिनट्स, और उसके बाद जो है विल आल्सो टेक क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट. वैसे पार्टिसिपेंट्स हैं तो वी कैन हैव इंटरैक्टिव सेशन एज वेल. तो उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस यूजिंग द चैट फंक्शन. अगर आप पोस्ट करेंगे तो आई विल आल्सो शेयर दैट क्वेश्चन विद द पैनलिस्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर फहद से. डॉक्टर फहद, इसमें सो व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है, तो कुछ लोग तो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, कुछ नहीं होंगे, पॉलिसी से भी लोग ज्वाइन करेंगे जो देखेंगे इस सेशन को. तो we'll try to understand कि ये when we say primary health care, so what does it mean? और उसको how can you help us to understand it, giving some examples from Pakistan that what is public health, primary health care system, और उसके बाद we'll move forward to Dr. Faiza as well. So Dr. Fahad, आप थोड़ा सा हमें हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को with the Pakistani context. Thank you, Dr. Naveed, for focusing this very important issue regarding health and very neglected issue, I would say. So basically, primary health को अगर हम सादे अल्फाज में लेमैन की लैंग्वेज में करें तो वो बेसिक जो हमें हेल्थ का फर्स्ट इंटरेक्शन है ऑफ पेशेंट, ऑफ पीपल, वो हमारा प्राइमरी हेल्थ के डोमेन में आता है. इसमें अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो बेसिकली 3 टीयर्स इसके मेन बनते हैं. वन आर द बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिसको अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर एक्सप्लेन कर दूं तो उसमें हमारे BHUs हैं, RHC हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ये हमारा जो है पब्लिक सेक्टर में प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी आती है. इसी तरह अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको भी हम एक इनफॉर्मली इंक्लूड कर सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर से. इसमें बेसिकली जो सेकंड टीयर है वो हमारे आउटरीच प्रोग्राम है. आउटरीच प्रोग्राम में हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ्स जो है, लेडी हेल्थ विजिटर हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कम्युनिटी में जो हमारे यहाँ आउटरीच करती हैं, घरों में जाती हैं, या लोगों के साथ उनका फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन है अबाउट बेसिक हेल्थ. तीसरा हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का सेंटर है वो हमारा है वर्टिकल प्रोग्राम्स. और पाकिस्तान में बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं बिकॉज द बर्डन ऑफ communicable diseases is very high. So government इस प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारा सेक्टर है या सेंटर है उनको यूज करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वर्टिकल प्रोग्राम, जिसमें HIV है, TB है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है. तो ये भी एक हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर का एक बड़ा ऑर्गन है. इसमें बेसिकली जो फंक्शन प्राइमरी हेल्थ केयर का है वो जो बिसाइड एक बेसिक फंक्शन तो उसका क्यूरेटिव फंक्शन है, जिसमें बेसिक डिजीज़ हैं उसकी मैनेजमेंट, जो बहुत टेक्निकल डिजीज़ नहीं है, जो ऑर्डिनरी डिजीज़ हैं जिनका बर्डन भी ज़्यादा है, तो वो बेसिकली दे आर बीइंग डेल्ट एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आई वुड से वो ये प्रिवेंशन और कम्युनिटी हेल्थ एज अ होल. और जो थर्ड फंक्शन इसका है वो ये है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर. फॉर एग्जांपल इफ a person has been diagnosed with diabetes or hypertension initially, तो वो डायग्नोज हो जाएगा बाय स्पेशलिस्ट, लेकिन इसकी हमें थ्रू आउट एक इंसान को ज़रूरत होती है फॉर डायबिटिक मैनेजमेंट और एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट. सो बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्राइमरी हेल्थ केयर का है तो वो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ जो केयर है कि आप ये फिर फर्दर जो थ्रू आउट लाइफ उसको ये उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ चाहिए होगी, तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारे सेंटर हैं या फैसिलिटीज़ हैं वो इसको इंश्योर करते हैं. और लास्टली आई वुड से another important function is gatekeeping function. Gatekeeping function means कि बेसिकली दे एक्ट एज अ फिल्टर, कि जो हमारे टर्शरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो लोगों ने फर्दर जाना है तो वो दे मस्ट मूव थ्रू द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. हमारा इशू ये है कि हमारे मतलब मैंने जब रेजिडेंसी जो हाउस जॉब मैंने की तो उसमें भी म्यू हॉस्पिटल में
when I was HO house officer, تو ہمارے 80 to 90% پیشنٹ جو ہمارے پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسرس کے پاس آتے ہیں وہ بالکل ایک آرڈنری قسم کے جو سیزنل فلو کے والے پیشنٹ ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا مین جو فوکس ہے وہ ہمارا بالکل نیگلیکٹڈ رہتا ہے, اور ادر امپورٹنٹ ڈائگنوسس آف ڈیزیزز وہ ہماری نیگلیکٹڈ ہیں. تو یہ ایک بیسک سا اس میں اوور ویو اباؤٹ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی. Thank you. Dr. Faiza, آپ تھوڑا سا ہمیں can you help us to understand the importance of this well-functioning primary healthcare system in any country, in any society, and you can also make sense of it, the way things are happening in Pakistan. جی بالکل, thank you so much for giving me the opportunity to speak today. تو دیکھیں پرائمری کو ہم کہتے ہیں بنیادی, ٹھیک ہے, اور تقریباً ساری بنیادی جو ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں وہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کے ڈومین میں آ جاتی ہیں. بگیسٹ بینیفٹ آف ہیونگ اے اسٹرانگ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم از کہ آپ کی جو ہے پریونشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جتنی بھی ریزنز ہیں جو گلوبل برڈن آف ڈیزیز میں جن کنٹریز میں بھی جو ڈیزیزز ہیں, چاہے وہ بچوں میں ہوں چاہے وہ ایڈلٹس میں ہوں, وہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ پرائمری لیول پر انٹرونشن کے تھرو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. تو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو سب سے بیسک فنکشن بھی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پریونشن آف ہیلتھ ریلیٹڈ کنڈیشنز. اور ہمیں یہ ریکگنائز بھی کرنا چاہیے کہ جتنی پریونشن سستی ہوتی ہے, کیور اتنا زیادہ جو ہے سستا نہیں ہوتا. تو اسپیشلی لو مڈل انکم کنٹریز میں اور لو انکم کنٹریز میں جہاں پہ ویسے ہی ہیلتھ کیئر ایکسپینڈیچر کم ہوتا ہے, بہت ساری کمپیٹنگ پرائیورٹیز ہوتی ہیں, ادر پرابلمس پور گورننس, اور جو کہ ساری چیزیں اس سیٹ اپ میں آتی ہیں, پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہیں, اس میں بہت ضروری ہے کہ یو پٹ یور منی ویئر دیر از گڈ ریٹرن. تو آئی تھنک پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو بیسک فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن کی جو موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں, جس میں اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, پاکستان کی پاپولیشن میں, تو دیکھیں ہم جو مین پریونٹیو اور کیوریٹو سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہے ہمارا جو PHC ہے, اس کے اندر کچھ تو ورٹیکل پروگرامز ہیں جس کی جو ہے بات کی, جیسے کہ آپ کا ویکسینیشن ہے, ملیریا پروگرام ہے, TB ہے, HIV وغیرہ ہے, MCH ہے, میٹرنل چائلڈ ہیلتھ ہے. لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جیسے کہ ڈلیوری ہے, لیبر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی, اگر آپ کا ایک افیکٹو فنکشننگ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہو تو یہ جو ہے چیزیں اس میں ہینڈل ہو سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے حوالے سے آئی وڈ سے دیٹ ہمارا پبلک سیکٹر یوٹیلائزیشن ویسے ہی بہت کم ہے, آلموسٹ 30% یا شاید اس سے بھی کم, اور جو زیادہ تر ہیلتھ کیئر یوٹیلائزیشن ہے وہ آپ کی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. اور انٹرسٹنگلی ون وڈ تھنک کہ آپ جب پرائیویٹ سیکٹر ایکسیس کرتے ہیں تو آپ زیادہ تر جو ہے کیوریٹو سروسز ایکسیس کریں گے. لیکن ہمارے یہاں کیور کیونکہ اتنا ایکسپینسو ہے, تو جب لوگوں کو پریونشن چاہیے ہوتی ہے, یعنی کہ مائلڈ ڈیزیزز ہیں جیسے کہ نزلہ, زکام, عام کھانسی, دے لائک ٹو ایکسیس دا پرائیویٹ کیئر فار دیٹ. جبکہ اگر کوئی کمپلیکیٹڈ بیماری ہے تو اپنی سارٹ آف پاورٹی اور یہ ساری لمیٹیشنز کی وجہ سے دے ہیو ٹو ایکسیس دا پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم. So I think Pakistan, we really need to change the pie and move from a private, a funding which goes into the private sector to a funding which goes into the public sector, and then within the public sector, it is very important that hum apna focus kare towards the PHC, primary healthcare provision. Over. Thank you. I think it makes sense. I think that's the strong message that we need to strengthen our public health system, instead of relying on the private sector for primary health care. I think that's what I have understood. So, Dr. Fahd, آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے. آپ یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنے میں مدد کریں کہ what do you think about the current governance and functioning of primary health care system in Pakistan? What are some of the inefficiencies or strengths of the system?
And if we, try to, just compare it with a few other countries, other developing countries particularly, तो उसमें where do we fit, हमारा system कैसा है, उसमें क्या inefficiencies नज़र आती हैं हमें policy side पे, research side पे. So that's where I think this is your research area, तो I will appreciate कि आप हमें इसके बारे में बताएं कि हमारा system कैसे काम कर रहा है, और इसको अगर हम compare करें और developing countries के साथ, तो where do we fit in that scheme of countries working on the primary health care? Basically अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर को देखें तो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो अभी तक हमारी अनफॉर्चुनेटली को प्रायोरिटी नहीं रहा. जैसे कि डॉक्टर फायजा ने भी ये मेंशन किया कि बेसिकली हमारा प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी, दे आर फोकसिंग ऑन द क्यूरेटिव थिंग. वही टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उन पे फोकस है. और बेसिकली जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल विल. आप बीएचयू बनाएंगे वो मे बी विजिबल उस तरीके से नहीं होंगे जिस तरह आप एक पीकेएलआई बनाएं या आप एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल एक शहर में बना दें, तो वो गवर्नमेंट फिर अपनी आने वाली कैंपेन में भी वो चीज़ करती है. तो एक तो ये हमारा बहुत बड़ा इशू है कि हम वो चीज़ करना चाहते हैं कि जो फौरी तौर पे हम शोकेस भी करते हैं. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं तो हम पूरे पाकिस्तान में अराउंड देयर आर 12,000 प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जिसमें 5500 बीएचयूज अगर एक हम रफ सी फिगर लें, और अराउंड 5500 डिस्पेंसरीज हैं, 700 हमारे आरएचसीज हैं और मिसलिनियस अदर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर हैं. तो आप ये देखें कि अराउंड एवरेज ये बनती है हमारी 22,000 पॉपुलेशन के लिए हमारे एक प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो कि रिकमेंडेड जो है वो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन को कवर एक प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी करेगी वो कहा जाता है कि इवन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इट्स लाइक 5,000. तो एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है कि हमारे जो एज पर पॉपुलेशन वो हमारे डेफिशिएंट हैं हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी. दूसरी तरफ आ जाएं तो उनकी एफिशिएंसी, तो वो भी हमारी वेरी इनएफिशिएंट इन अ वे कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है. डिस्पैरिटी इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि एक तो इन कंपैरिजन विद टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं उनमें ह्यूमन रिसोर्स की डेफिशिएंसी है, डिस्पैरिटी है, क्योंकि हमारे जो ओवरऑल मेडिकल care facilities that they are basically biased towards urban areas and cities. तो जैसे जैसे आप उन एरियाज की तरफ मूव करें जहां हेल्थ डिस्पैरिटीज ज़्यादा हैं या जो ज़्यादा आप कहें कि अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां आपको प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती नजर आएगी, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे बेसिकली स्टे करना चाहते हैं मेन सिटीज़ में. और जैसे आप पंजाब की एग्जांपल लें तो साउथ पंजाब की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ आपको बीएचयूज खाली नज़र आएंगे, वहाँ उनकी यूटिलाइजेशन बिल्कुल आपको मिनिमल नज़र आएगी. दूसरा हमारा जो इसके अंदर इशू है वो ये है कि हमारे जो सिटीज़ हैं उनमें प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमारे जो डीएचक्यूज हैं और टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. आप कराची की, जिस तरह मैं इसमें WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि इन कराची सिटी जो फॉर 100,000 पॉपुलेशन, 1 लाख आबादी के लिए हमारा एक प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, तो उससे आप अंदाजा लगाएं वो कितना बर्डन है. इसी तरह अगर गिलगित बल्तिस्तान में जाए जहां मैंने 5 साल सर्व भी किया ड्यूरिंग माई इनिशियल पोस्टिंग, वहाँ कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऐसी थी जो सिर्फ 100-150 लोगों को के लिए एक्सेसिबल थी. तो उससे आप जो हमारी जो इसमें हेल्थ डिस्पैरिटी है उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, और वो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा जो डिस्पैरिटीज़ आती हैं. ऑल्दो इसमें कोशिश की गई कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें. इन ईयर 2000 हमने देखा कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत PPHI को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इसी तरीके से मतलब उनका मॉडल तो अच्छा था कि फ्लेक्सिबल हो, डिसेंट्रलाइज चीज़ें हों, लेकिन अल्टीमेटली दे एंडेड अप लाइक द सेम प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो उनका लेवल था. पंजाब में और सिंध में कुछ एफर्ट की गई है. पंजाब में 2015 से 18 के दरमियान जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी का बजट था वो डबल किया गया. उसका फ़ायदा ये हुआ कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई,
لیکن وہ ایفیشینٹ ہوئے یا نہیں ہوئے وہ ایک کویسچنیبل چیز ہے. ان کی کوئی ایفیشنسی میں ورکنگ میں خاص فرق نہیں آیا. تو یہ اس میں مین اوور ویو ہے جو ہمارے جو بیسک پاکستان کا آپ کو بتا دیا. اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں ود ڈیولپنگ کنٹری تو آپ مطلب ایک بہت اسٹرانگ کو ریلیشن ہے بٹوین HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی. خاص طور پہ جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کو امپروو کرنے میں بہت بڑا کردار ہے جو ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا. اسی لیے اگر پاکستان کے سسٹم کو جج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ساؤتھ ایشیا میں بھی ون آف دا پورسٹ جو ہے ہمارا ریٹ ہے ریگارڈنگ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ. ہم آلموسٹ افغانستان ہم سے ایک ملک نیچے رہ گئے, باقی ہم سب کو کراس ایک ایک کر لیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ باقی جو ملک ہیں انہوں نے اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی پہ بہت زیادہ فوکس کیا. انڈیا کی اگر مثال ہے تو اس کا مطلب جو لوگ پبلک ہیلتھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کیرالا ماڈل کو بہت پڑھایا جاتا ہے مختلف ہمارے پبلک ہیلتھ جو بکس میں اس کا ذکر ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اباؤٹ 30 ملین اس کی پاپولیشن ہے اور وہاں 25,000 انہوں نے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ڈیولپ کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ایون امریکہ سے بھی بہتر ہے. اور بہت سارے جو ہمارے ایون جسٹ لائک ود ایکسیپشن آف اسکینڈینیوین کنٹری انہوں نے اس سے امپروو کر لی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 کروڑ کی آبادی کے لیے انہوں نے 25,000 ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بنائی ہیں اینڈ دے آر ورکنگ ویل. اور ہماری جو ہے ٹوٹل جو ہماری 220 ملین پاپولیشن کی ہے ہمارے پاس ٹوٹل 11,000 ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے. ایک تو آپ یہ امپورٹنٹ ماڈل ہے جو میں ایک بیسک چیز اس میں بتاتا ہوں. دین اس کے علاوہ سری لنکا نے اپنا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہت امپروو کیا. انہوں نے اس پہ بہت ورکنگ کی جس کی وجہ سے ان کا بھی جو یہ بیسک HDI انڈیکیٹر تھے امپروو گریجولی اوور دا ٹائم. بنگلہ دیش نے جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کی, انہوں نے انٹرنیشنل کولیبوریشن کی, اپنے اوپن کیے پبلک ہیلتھ کے ریسرچ کو کے لیے اوپن کیے اپنے ڈورز. ہمارا وہی ایک ایشو جو ہے کہ ہر ایک کو اسکیپٹیکل ہو کے دیکھنا اور کانسپریسی تھیریز پہ بلیو کرنا. تو ہمارے آہستہ آہستہ وہ چیزوں کا فوکس کم ہوتا کہ ابھی بھی مطلب یہ CDC کا, کیونکہ میں ابھی اٹلانٹا میں ہوں, CDC بیسڈ بہت ساری ریسرچ جو پروفیسر کرتے تھے کسی زمانے میں پاکستان میں وہ اب سارے شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈز بنگلہ دیش. بیکاز ہمارا ڈیزیز برڈن ایک طرح کا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہمارے لیے موو کرنا اور ایکسیس کرنا اس طرح کے ہمارے لیے چیلنجز بہت ہیں, تو وائی وڈ گو دیئر فار ریسرچ پرپز. تو یہ اس طرح کے ہمارے ایشو ہیں. تھائی لینڈ کی میں آخری مثال دیتا ہوں. تھائی لینڈ کا ایون ماڈل اب امریکہ میں بھی ڈیبیٹ کیا جاتا ہے کہ بیکاز ود 4% اسپینڈنگ آن آف GDP آن ہیلتھ انہوں نے یونیورسل اپنا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم انٹروڈیوس کروایا. اور امریکہ میں آپ خود بھی رہے ہیں آپ نے, اور امریکہ کا آپ کو پتا ہے کہ 20% آف GDP ہیلتھ پہ ایکسپینڈیچر ہے. $3.5 ٹریلین, 3500 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں وہ ہیلتھ پہ. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کا ایسا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے یہاں کچھ نہ ہی کسی پرائمری ہیلتھ کیئر فزیشین کے پاس بھی نہ جانا پڑے اور پتہ نہیں کتنا بل آ جائے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپینڈنگ کر کے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ایفیشینٹ کریں. آپ ود لیس اسپینڈنگ, جس طرح تھائی لینڈ کا ماڈل ہے انہوں نے ود لیس اسپینڈنگ اسی طریقے سے ایفیشینٹ کیا ہے بائی ڈیسینٹرلائزیشن اور امپاورنگ دا جو لوکل کمیونٹی ہے اور لوکل ہیلتھ سسٹم. جی تھینک یو فہد. ڈاکٹر فائزہ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا, انہوں نے کچھ بتایا کہ ہم کیسے کمپیریزن کریں, اور ہمارے particularly I think Fahad mentioned about the lack of facilities, lack of doctors per capita اور health care practitioners. تو اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی ڈیفیشنسیز ہیں جو ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہیں؟ ایک تو آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارے ہاں زیادہ فوکس پرائیویٹ جو ہے وہ پریکٹیشنر پہ ہے ایز کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر پہ, اور انہوں نے بھی کچھ آسپیکٹس بتا دیے. تو اور بھی ایسا آپ سمجھتے ہیں جو گیپ ہو ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم میں دیٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس؟ جی اگر آپ زیادہ گرینولر لیول پہ چلے جائیں تو اگر آپ اسٹوورڈشپ اور مینجمنٹ پہ بات کریں نا, جس طرح کی PHC کی پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو ہے گورننس ہے ہمارے پاس, تو اگر آپ دیکھیں تو ڈیولوشن کے بعد I will say this with a bit of a sort of I'll be frank that this is not my area of expertise,
لیکن جو جس طرح میں نے ہمارے ہیلتھ سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے اس میں میں نے دیکھا کہ ریولیوشن کے بعد بہت سارے چیلنجز آئے ہیں. 2011 میں ڈیوالو ہوئی تھی اور سارے پی ایچ سیز جو ہے ڈسٹرکٹ کے انڈر آ گئے تھے انسٹیڈ آف پروونس. لیکن انفارچونیٹلی جو فائنانسنگ ہے وہ ابھی بھی پروونس کے پاس ہے, بیکاز منی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بڑی, منی اور پالیٹکس بہت کلوزلی انٹرٹوائنڈ ہے. تو جو آپ کے پروونسز ہیں وہ سارے جو ہے ان کے اپنے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں. پھر اگر آپ فائنانسنگ دیکھیں پی ایچ سی کی, تو ایک تو ہوتی ہے کہ آپ کو پی ایچ سی چلانا ہے جس میں آپ کی ریکرنٹ کاسٹ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ بیچ بیچ میں نئی نئی بیماریاں آتی ہیں, نیو ڈیولپمنٹل نیڈز ہوتی ہیں, جس میں جو ہے فیڈرل کا بھی رول ہوتا ہے, جس میں آن گوئنگ ڈیزیزز جو دنیا میں ہوتے ہیں, تو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ تر منی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں چلی جاتی ہے. ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی فنڈنگ جو ہے وہ ون ٹائم ہوتی ہے اور ان کے بہت کلیئر, آپ کہیں گے کہ بہت کلیئر ان کے ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں اور شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو میجورٹی آف فنڈنگ ہے وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں چلی جاتی ہے. پی ایچ سی کو رن کرنے کے لیے جو ریکرنگ کاسٹ ہوتی ہے, جس کے اندر آپ کی کاسٹ ہوتی ہے, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں, نرسز ہیں, مڈ وائفز ہیں, بیسک میڈیسنز ہیں, سیلریز وغیرہ ہیں. تو یہ کاسٹ جو ہے نا یہ صحیح سے سارٹ آف ڈسبرس نہیں ہوتی ہے, ٹائملی ڈسبرس نہیں ہوتی ہے. تو جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, وہاں پہ پولیٹیکل ول کے نیچے جو ہے نا بہت سارے سارٹ آف آپ کہیں گے کرپشن اور انڈر لائن بہت سارے ان کے اپنے جو ہے نا اپنے وہ ہوتے ہیں, ایجنڈاز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سو گرینولر لیول پہ نا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس کو بائی پاس کرنے کے لیے مینشن کیا گیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, اور میرے خیال سے چیٹ باکس میں بھی یہ سوال آیا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان ہیز دا ہائیسٹ کانٹریکٹنگ آؤٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر آف پی ایچ سیز. اور ون وڈ تھنک کہ جو ہے جب آپ نے کانٹریکٹ آؤٹ کیا ہے تو آپ کی جو ہے ایفیشنسی بھی امپروو ہوگی. ایفیشنسی کو نا میجر غلط کیا جاتا ہے. موسٹلی پیپل میجر ایفیشنسی بائی یوٹیلائزیشن. تو ڈیفینیٹلی یوٹیلائزیشن امپروو ہوئی ہے, زیادہ پاپولیشن پی ایچ سی میں جانا شروع ہوئی ہے, لیکن اس کی کوالٹی بہت پور ہے. سو ریسنٹلی ہمارا آخر یونیورسٹی میں سی ایچ ایس میں ڈاکٹر فوزیہ ربانی نے اسٹڈی کیا تھا کہ کیئر جو ہے نا وہ کس طرح کی ہوتی ہے, کوالٹی آف کیئر. تو اس میں دیکھا گیا تھا کہ دا کوالٹی از ویری پور ان ٹرمز آف جو وہاں پہ فزیشنز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹس بھی بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتی ہیں, اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کنٹرول وہ بہت کم ہوتا ہے. ساری اپوائنٹمنٹس پروونشل لیول پہ ہوتی ہیں, لوگ جو ہے پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ڈالتے. تو ان دی اینڈ جو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا, اٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو اینی چینج ان دا ٹارگیٹس. اگر آپ دیکھیں تو وی آر اسٹل, ہم 2015 کے ہم نے جو اپنے ایم ڈی جی کے گولز فیل کیے, اینڈ وی آر لائک moving very fast towards failing, our SDG commitments as well. دوسرا جو ایک اور پرابلم ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے سروس انٹیگریشن کا. کہ بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو فیڈرل ہے, آلدو موسٹلی ڈیوالوڈ سسٹم ہے, لیکن جہاں بھی اس طرح کے پروگرامز آ جاتے ہیں جیسے پولیو کنٹرول ہے, کنٹرول آف ہیپاٹائٹس ہے, اس میں ہمارا فیڈرل بھی بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پی ایچ سی کا پرائمری ایجنڈا ہوتا ہے نا, اب جیسے آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, آپ چاہیں گے کہ آپ امیونائزیشن کے لیے ان کی آؤٹ ریچ کریں, لیکن ان کو انوالو کر لیا جاتا ہے ان نیشنل امیونائزیشن ڈیز, ان سپلیمنٹل امیونائزیشن ایکٹیویٹیز. ابھی کلاسک اگزامپل یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سارے لوگ اس وقت کووڈ کی سرویلنس میں انوالو ہو گئے ہیں. تو جو لوگ ایم سی ایچ کر رہے تھے, میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کر رہے تھے, جو لوگ جو ہے کیئر آف نان کمیونیکیبل ڈیزیز دیکھتے, ایوری بڈی, all energies are focused towards COVID. So there are a lot of problems, and I think کہ جو سارے پرابلمس ہیں ان کو ہمیں بہت نا گرینولر لیول پہ دیکھنا ہے, اور اس کو ایک ایک چیلنج کو جو ہے اس کو اس کی گراس روٹ لیول پہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سسٹم چینج کریں گے, اوور آل پورا سسٹم ریویمپ کر دیں گے تو پرابلم ختم ہو جائے گی. یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین. اوور.
Thank you. I think there are a couple of very important points जो आपने raise की हैं. So what I've understood from your जो है वो conversation, सबसे पहला important point है I think performance measurement. That has been a challenge in the health sector for everywhere in the world. लेकिन मसला ये होता है कि जब हम कुछ लोग कहते हैं कि हम चूंकि it's very difficult तो हम कैसे करें, तो वो उस पे रुक जाते हैं कि हम सही तरह से कैप्चर नहीं कर पाएंगे. But I think that's a continuous process. आप सही तरह से ना कैप्चर करेंगे, अगली स्टडी आएगी वो that will try to do it better. So it's very important to finance research on performance measurement in the health sector ताकि हम उस पे भी डायलॉग कर सके. Second जो फाइनेंसिंग वाला जो डेवोल्यूशन का पॉइंट है, that's another total debate. लेकिन एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि हम सैलरीज भी दे देते हैं लोगों को, लेकिन उसके बाद जो उनको इक्विप करना होता है टू डिलीवर सर्विसेज वो नहीं. तो ये बड़े अरसे से पाकिस्तान में एक चल रही है, ड्राइव चल रही है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी ड्राइव. तो ये दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ऑस्टेरिटी ड्राइव. सो ऑस्टेरिटी ड्राइव में जो है वो क्या करते हैं कि फाइनेंस, I've served in Ministry of Finance for 10 years and continue to work with Ministry of Finance and other finance department. So what has been कि आप जो है नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर जो हैं उनको फ्रीज कर दें. दैट्स अ फेवरेट टर्म इन फाइनेंस डिपार्टमेंट्स. तो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पास मशीन नहीं है या मशीन है और उसके लिए कोई केमिकल नहीं है. अच्छा केमिकल है तो कोई चेंज आ गया, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गई है तो वो नहीं है. तो आई थिंक ये साइंस के अंदर भी और ऐसी सर्विस डिलीवरी के अंदर भी बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो ये हमारे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. तो अभी हम इस तरह करते हैं, मैं दो चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करना चाह रहा था. एक तो इसमें रिफॉर्म प्रोसेस पे, दूसरा कोविड-19 की सिचुएशन में व्हाट डू वी थिंक के कुछ ऐसे गैप्स हमें नज़र आए हों या दुनिया में उसकी क्या इंपॉर्टेंस नज़र आई है. लेकिन मैं चाहूँगा कि हम थोड़े से लोग हैं तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव इसको बनाएं और बाकी लोगों को मौका दें ताकि उनके क्वेश्चन आएँ और देन उन क्वेश्चंस के अंदर अगर इफ देयर इज समथिंग लाइक कोविड-19 तो यू कैन रिलेट टू इट. और एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जिसके ऊपर आई थिंक लेनर्स रिपब्लिक ने लास्ट टाइम भी सेशन किया था डॉक्टर आयशा मियाँ के साथ, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है. तो हम एक पॉलिसी नोट भी आज ही रिलीज कर रहे हैं उस पे, मेंटल हेल्थ पे. तो उसमें भी व्हाट वी एक्चुअली फाउंड आउट कि प्राइमरी हेल्थ जो है वो लेवल के ऊपर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और फिजिशियंस प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दैट इज़ द फर्स्ट एक्सेस. लेकिन हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ है वो प्राइमरी हेल्थ लेवल पे तो बिल्कुल ही जो है वो एब्सेंट है. तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू जिसको हम थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करेंगे. लेकिन हम पहले थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं. और एक ये आफ्ताब हुसैन का क्वेश्चन है, yes you are right about the real problem is the training of our HC healthcare workers as well as we generally try to cover up the mistakes of an individual for some financial benefits. So, yes, और कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग म्यूट अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं बजाय लिखने के, बिकॉज हम थोड़े से लोग हैं तो we can manage it. So if there is any question you can share, otherwise we'll move forward. मेरे ख्याल में मेरे क्वेश्चंस पे रिलाई करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट्स. डॉक्टर आयशा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम. अभी मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगी. मैं थोड़ा सा अच्छा. बच्चों के साथ नाश्ता करा रही हूँ. इंशाल्लाह फिर I'll jump in a bit later. Thank you. चलें ठीक है जी. सो एक तो आयशा बिलाल ने क्वेश्चन रेज किया था. फहद हम आपकी तरफ आते हैं. 2-3 क्वेश्चंस मुझे जो रैंडमली मेरे ज़हन में आए मैंने आप शेयर भी कर दिए. तो आयशा बिलाल also mentioned about effectiveness of PPP models. तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करें, उसमें मेंटल हेल्थ वाला भी बताएं हमें, उसमें जो है वो बाकी भी कोविड वाला भी बताएं और PPPs वाला भी बताएं. जो कुछ बता सकते हैं आप बताएं. अच्छा, एक तो जो मतलब हमारी परसेप्शन जो पब्लिक सेक्टर की है ना, जो ये जो हम ड्रम बीट करते हैं करप्शन और का, ये काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज है पब्लिक सेक्टर में भी, हमारे ओवरऑल सोसाइटी का भी इशू है. लेकिन इन हेल्थ आई वुड से कि जो इनएफिशिएंसी है इट इज़ मोर क्रिमिनल. मतलब विद 10-15% करप्शन इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एफिशिएंटली, आई वुड से कि ये मॉडल ठीक है, बजाय इसके कि वो 100% ऑनेस्ट है एंड इट्स नॉट डिलीवरिंग. तो वो हमारा जो नुकसान होता है ना कि ये एक हमारी परसेप्शन कि जी करप्शन ना हो जाए, करप्शन ये इसलिए बार बार फ्रीज भी किया जाता है हमारा डेवलपमेंट बजट भी, कि देखें जी ये तो इस्तेमाल ही नहीं सही तरीके से होता. तो ये एक तो ये मिसकंसेप्शन हमारे बहुत ज़्यादा है. फिर अदरवाइज आप देखें कि हमारा जो
75% ایکسپینڈیچر اوور آل ہیلتھ کا ہے وہ ہے ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہماری سیلریز میں چلا جاتا ہے, اور جو ہمارا 25% ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارا ہے ڈیولپمنٹ اور باقی میڈیسن پروکیورمنٹ. اسی طرح اگر آپ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں دیکھیں تو اس میں سچویشن اور بھی گریو اس طریقے سے ہے کہ اراؤنڈ 80% ہمارا سیلریز میں چلا جاتا ہے. ریسٹ جو ہے ہمارا وہ ہمارا امیونائزیشن پروگرام اور میڈیسن اور باقی ڈیولپمنٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ 20% میں اس نے میڈیسن بھی پرچیز کرنی ہے, اس نے ہاسپٹل کی جو بھی پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی بلڈنگ کو بھی مینٹین رکھنا ہے, اور اس نے امیونائزیشن پروگرام کو بھی, ویکسین کی جو کولڈ چین کو بھی مینٹین رکھنا ہے, اور اس کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو بھی مینٹین رکھنا ہے. تو یہ ایک ہمارا بہت زیادہ جو فوکس ہے. اور وہاں بھی مطلب میں میجورٹی دیکھتا تھا جب بھی ان کو کبھی وزٹ کیے ہیں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز, آپ کو ایک لانگ لسٹ نظر آئے گی جو ارریلیونٹ پرسنس کی. مثلاً وہاں 2 چوکیدار ہوں گے, 3 مالی ہوں گے, اور اس طرح کا اسٹاف. اور باقی آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر تو یہاں 3 سال سے جی کوئی آئے نہیں ڈاکٹر. اور ہمارا ڈسپینسر ہے تو ڈسپینسر ایک ہوگا, اور وہ بھی اس کا بھی فوکس یہ ہوگا کہ اسی بیس پہ میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس گاؤں میں اسٹیبلش کر لوں. تو ہمارا ایک تو یہ کوئی ریوارڈ پنشمنٹ سسٹم نہیں ہے. مطلب میں ایک BHU میں ڈاکٹر ہوں, اور وہاں 1 پیشنٹ آئے یا 1000 پیشنٹ آئے تو میرے لیے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا, میں چاہوں گا 1 پیشنٹ آئے کیونکہ مجھے تو پے پوری ملے گی. تو یہ ایک جو نیا ماڈل بن رہا ہے, مطلب ایون جو ڈیولپنگ کنٹریز میں ابھی آپ اس کی طرف فوکس کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہیلتھ کیئر سسٹم ایفیشینٹ نہیں ہے, مطلب اس کی انڈر یوٹیلائزیشن ہے اور انیفیشنسی ہے, اور اس کے وہی میٹرکس بہت کمپلیکس ہیں, اس بیس پہ ہم نہیں اندازہ کر سکتے. مطلب میری لاسٹ پوسٹنگ پنجاب میں تھی, تو وہاں انہوں نے یہ کرائٹیریا ڈیولپ کیا جو ہمارے میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کا, کہ آپ کتنی ڈیلیوریز کرواتے ہیں. تو اس کی بیس پہ پھر کیا تھا کہ جو وہاں کی لیڈی ہیلتھ وزٹرز تھیں, انہوں نے اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنی سٹارٹ کر دی کہ آپ جہاں مرضی ڈیلیوری کروائیں, لیکن آپ نا انٹری ہمارے پاس کروائیں. تو وہ پھر جس طرح ہمارا ایک برادری سسٹم ہے, تو یہ اب کس بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری ڈیلیوریز ہوئیں, جب وہاں لکھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دے آر ایفیشینٹ, بیکاز یہاں تو 30 ڈیلیوری کروا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایک آنیسٹ طریقے سے چل رہا ہے, وہ 5 ڈیلیوریز اس کے پاس نوٹ ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے ہمارے بہت کمپلیکس میٹرک سسٹم ہے. ایک تو ہمارے ڈیٹا کی کمی ہے, مطلب اوور آل ہمارے پاس پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا وہ جو پیشنٹ انٹیک ہے اس کا ڈیٹا نہیں ہے, اور جو ڈیٹا ہے اس کو کبھی ہم نے انالائز ہی نہیں کیا, وہ ہمارے پاس اسی طریقے سے پڑا ہے, اور اس ڈیٹا کے بیس پہ ہم نے کبھی پالیسی انیشیٹو نہیں بنائی. کیونکہ پالیسی انیشیٹو اسی طرح ہی ہیں کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے BHUs کی میڈیسن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے لیول پہ پرچیز کرنی ہے, تو ایک دن ان کو میسج کرتے ہیں کہ تمام BHUs بتا دیں ان کو کون سی میڈیسن چاہیے, اور وہ پھر میڈیسن کو ایک دن میں سوچ کے جو ان کے ذہن میں آتا ہے بھیج دیتے ہیں. اور دین ادر چیلنج کیا ہے کہ پھر ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام 100% میڈیسن کنزیوم کریں. مطلب ہمارے ایشو اس طریقے سے گریو ہیں کہ کچھ ہمارے, بلکہ کچھ نہیں, بہت ساری ہماری پنجاب میں اسپیشلی جو اینٹی مائکروبل ریزسٹنس کا ہمارا ایشو ہے, وہ اس لیے ہے کہ پہلے اینٹی بایوٹکس پرچیز کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈرگ ہے, اور اس کے بعد اس ڈرگ کو کنزیوم کرنے کے لیے اس کی ایکسٹرا یوٹیلائزیشن کروائی جاتی ہے. اور یہ مطلب ہمارا DH لیول پہ اور ٹرشری کیئر لیول پہ بھی یہ سلسلہ ہے. اس کی وجہ کہ ہماری بلک پرچیز ہے سینٹر میں, اور جو میڈیسن ایکسپائر ہو رہی ہیں ان کو آپ نے کنزیوم کرنا ہے, بیکاز دے کانٹ بی ریٹرن بیک ٹو دا کمپنی اور جو بھی ہے. تو آپ سے اکاؤنٹیبلٹی اس چیز پہ کی جاتی ہے کہ آپ نے تو جی میڈیسن پرچیز کی تھی 1 لاکھ اینٹی بایوٹکس, تو اب آپ کی کنزیوم ہوئی ہے 50,000, تو ہو از ریسپانسبل فار دیز 50,000. تو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈاکٹرز مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اوور پرسکرائب کرتے ہیں میڈیسن. تو ہمارے چیلنجز بڑے ڈفرینٹ قسم کے ہیں. مطلب گلگت بلتستان کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ ایریا ایسے ہیں BHUs جہاں صرف اگر ڈسپینسر ہو تو کمیونٹی وڈ بی ویری سیٹسفائڈ, لیکن وہاں ڈسپینسر نہیں ہوتا تو وہ چل نہیں رہی. اور اس کی بجائے آپ مین سٹی میں دیکھیں تو 10-10, 15-15 ڈسپینسر اور لیڈی ہیلتھ ورکرز اور کمیونٹی مڈ وائز بیٹھی ہوں گی DHQ کے اندر, بیکاز وہ سٹی کے اندر رہنا چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارا جب تک ریوارڈ پنشمنٹ سسٹم نہیں ہوتا, مطلب میرا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ سروسز بالکل ان ایفیشینٹ ہے تو پھر وہاں لوگ رکھنے کا جواز نہیں بنتا. مطلب جب تک ہم اس چیز پہ آتے رہیں گے نا, یہ جو پبلک سیکٹر میں کہ لگی بدی تنخواہ ملتی رہے گی, تو کوئی بندہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو ان کے ایفیشنسی کے ساتھ, ان کے آؤٹ پٹ کے ساتھ ہم لنک نہیں کر پاتے. تو یہ ایک کافی ہمارا چیلنج ہے.
جو جس کی وجہ سے ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی یا اوور آل سسٹم ہمارا چوک ہوا ہے. اور Thank you, Jay. This is important جو آپ نے accountability کا aspect raise کیا. تو what I've been noticing the same everywhere. ہم public financial management میں بھی ہمارا way of managing such things is that create extra layers of accountability and we keep adding to those layers. اور the same thing is with our financial management system کے جس کے اندر ہم controls پہ control add کرتے جاتے ہیں. جیسے ہمارا یہ آج تک جو ہے وہ AGPR والا سسٹم جو ہے اس کو ہم ریپلیس نہیں کر پائے. There is no need to have a pre-audit actually, that you need to empower your جو بھی expenditure units ہیں اور وہ اپنے جو expenditures کریں اور اس کے بعد hold them accountable, give them instructions, give them everything, manuals and guidelines, and then اس کے بعد جو ہے وہ expenditures کریں اور اس کے بعد آپ audit کر لیں. بٹ ہمارے ہاں وہ جو پہلے والا آڈٹ ہے وہ بھی ایک لیئر ہوتی ہے, اس سے پہلے اپروول کی لیئرز ہوتی ہے, پہلے فائنینس کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ لمبی گفت و شنید جو چلتی ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ضائع. بٹ اینی ہاؤ دیٹس این امپورٹنٹ ایریا. اور اسی طرح سیکنڈ جو ہے اسی سے ریلیٹڈ پروکیورمنٹ ہے. آئی تھنک پروکیورمنٹ ان اٹ سیلف جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے بلک میڈیسن والا جو بتایا ہے آئی تھنک اس کے اوپر کافی ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے. تو آئی ڈاؤٹ کہ اگر اس کے اوپر کوئی اچھی اسٹڈیز موجود ہیں یا کوئی اور پبلک پالیسی کے لوگ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو دے کین آلسو اسٹڈی. سو میں اس میں ڈاکٹر فائزہ آپ کے پاس آتے ہیں. ایک یہ کویشچن جو ہے وہ عمار آغا نے پوسٹ کیا ہوا ہے اور وہ جو ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان کی ازمپشن ہے یا ہائپوتھیسس ہے کہ جو I don't know whether this is a fact جو ہے انہوں نے ڈیٹا بھی کوٹ کیا ہوا ہے but I'm not aware of that, کہ جو کے پی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ لیگنگ اور اس میں پرٹیکولرلی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے مارٹیلٹی ریٹ از ڈبل آف ادر پروونسز. تو آئی ڈونٹ نو کہ اگر اف یو بین فالوئنگ یہ جو ہے یہ وٹ آر دا ریزنس, کو اس پہ آپ بتا سکتے ہیں؟ Yeah, so I wouldn't focus particularly on KP. I think اگر ہم overall ہی دیکھیں تو ساری provinces جو ہے وہ lag behind کر رہے ہیں اور آپ خالی پی ایچ سی کو اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے, اس میں بہت سارے ریزنز ہیں. تو I'm a little unclear کہ یہ کویسچن اسپیسیفک ہے یا جو ہے آپ جنرلی پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہمارا بتانا چاہیں گے, ذرا ایکسپلین کرنا چاہیں گے آپ انمیوٹ کر کے ایکسپلین کر دیں اپنا کویسچن اور whatever you think. جی بالکل. Yeah, sure. So basically, according to the data that I have analyzed from what the government of Pakistan has posted, the number of people dying from COVID divided by the number of people that have contracted COVID in KP is twice that in other provinces, right? So we understand that overall the country is languishing behind in its response to COVID-19. But why specifically is KP doing so bad compared to even Sindh and Balochistan? All right, so now I'm clear about the question. آپ کا question specifically related ہے to the COVID situation. I think اس میں دو چیزیں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی بھی ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت لو لیول پر ہو رہی ہے, کیونکہ صرف جو بہت سک ہیں وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے کووڈ کا. تو آئی تھنک اس میں جو ہے جو سرویلنس ہے نا اس کا ایک میجر پرابلم ہے کہ سرویلنس ابھی بھی وہاں انف نہیں ہے. اگر آپ covid.gov.pk کی سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ کے پی کے میں اس وقت جو ہے سب سے لو ٹیسٹنگ, جو نمبر آف ٹیسٹ ایوریج جو ڈیلی ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بہت لو ہے. تو میرے خیال سے جو پرابلم ہے وہ وہاں پر یہ پرابلم زیادہ ہے کہ ڈینومینیٹر آپ صحیح سے کیپچر نہیں کر رہے اور اسی لیے آپ کو کیس فیٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ زیادہ مل رہا ہے. I hope میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا عمار. Yes, absolutely. Thank you so much. So فہد, اس میں آپ نے ہم نے کافی سارے ذکر کیے پرابلمس کے, ڈائگنوز کی, اسٹارٹنگ فرام پروکیورمنٹ ٹو پبلک فائنینشیل مینجمنٹ, سرویلنس سسٹمز. So what do you think, what is the way forward to address some of these problems that we have in primary health care, or particularly if you can also relate it to the COVID-19 situation جو ہے اس میں آگے چل کے looks like کہ ابھی کچھ ٹائم اور یہ COVID-19 والا بھی چلے گا, تو اس میں what are some of the recommendations for primary health care, and meanwhile اس کے بعد
ہم اگین ول آسک participants کہ اگر کوئی question ہو so they can ask. So we'll بعد آپ اگر اس پہ ایڈریس کر دیں and then we'll ask. ایک تو یہ کہ جو اس میں ہمیں میجر پالیسی شفٹ کی اس ٹائم بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں بٹوین آور پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم اور جو ہمارا سیکنڈری اینڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کریں. مطلب سری لنکا کا بہت اچھے ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں ان کمپیریزن وتھ ادر ساؤتھ ایشین کنٹریز. تو ان کا آپ دیکھیں تو اراؤنڈ 40% ان کی جو کیوریٹیو سروسز ہیں وہ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں, اور اونلی 13% جو ہیں وہ ٹرشری کیئر ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے بالکل اس سے ریورس سچویشن ہے. ہمارے اراؤنڈ 15% جو ہے 15 to 20% جو ہیلتھ ایکسپینڈیچر ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا ہے, آلدو برڈن ہمارا جو ڈیزیزز کا ہے وہ تمام میجورٹی جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی سے ڈیل ہونے والا ہے. تو ایک تو یہ پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ وداؤٹ امپروونگ اسٹرینتھنگ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہماری ٹرشری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بھی پرفارم نہیں کر پائیں گی. دے ول ریمین انایفیشینٹ انلیس وی are able to improve the working of primary healthcare facilities. کہ وہی بات ہے کہ ہمارے اوور برڈنڈ ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹل, اب جتنے مرضی اس کے اندر ڈاکٹر رکھ لیں, ایم ڈی لیں, باہر کے پڑھے لیں, ادھر کے اسپیشلسٹ لیں, اگر ایک ڈاکٹر کو دن میں 200 250 300 پیشنٹ دیکھنا پڑے گا تو ہی ول ریمین انایفیشینٹ, اور جو اس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک تو ہماری اس میں یہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دوسرا اس میں تھوڑا سا ہمیں پائلٹ پروجیکٹ اس پہ لانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کی ورکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. جو اننیسیسری اس کے اندر ہم اسٹافنگ کرتے ہیں اس چیز کو ختم کیا جائے. کوئی اس کے اندر میرے خیال میں تو کانٹریکٹ آؤٹ چیزیں زیادہ کرنی چاہیے اور آپ کو یہاں کانٹریکچوئل زیادہ رکھنے چاہیے. جیسے پنجاب میں ڈیولیوشن کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی تو بن گئی, اور اس کا فائدہ ایک یہ ہوا کہ اب پنجاب میں جو لوکل لیول پہ کمیٹی بن گئی کہ جو بی ایچ یو میں ڈاکٹر 1 مہینے کے لیے 2 مہینے 3 مہینے بھی آنا چاہتا ہے اس کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں. وہ یہاں آتا ہے, اپنی جتنا وہ سمجھتا ہے کہ وہ 6 مہینے کام کرے گا اتنی وہ پے لیتا ہے, اور پے کا انسینٹیو بھی ریلیٹیولی بہتر پے ہے ان کمپیریزن ود ریگولر ڈاکٹر جو ہمارے. تو یہ ایک اچھا ماڈل ہے کہ ہر ویک مطلب ویکلی بیسس پہ وہاں انٹرویو ہوتے ہیں ڈاکٹرس کے, اور جو ڈاکٹر آنا چاہتے ہیں وہ واک ان انٹرویو کرتے ہیں. کوئی اس میں لمبا چوڑا پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ڈگریز کی کاپی لے کے آتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, دے آر پوسٹڈ دیئر فار وٹ ایور ٹائم دے وانٹ ٹو سرو. تو ایک ہی اچھا ماڈل جو ہے کہ اس طرح کا آپ فلیکسیبل ماڈل کریں, ڈی سینٹرلائز کریں. لیکن اس کا ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو ہمارے ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز ہیں جن میں موسٹلی ایم پی ایچ ہیں, وہ نارملی اب انفارچونیٹلی وہ ڈاکٹر جاتے ہیں جو کلینکل سائڈ پہ بالکل انہیں نظر آتا ہے کہ دے ہیو نو فیوچر آن کلینکل سائڈ, تو وہ آ جاتے ہیں ہمارے جو ایم ایس بن جاتے ہیں, باقی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ. تو جب تک ہماری یہ کیڈر اچھی نہیں آئے گی ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر کی, تب تک ہماری چیزیں ایفیشینٹ نہیں ہو سکیں گی. اور ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر لوکل پالیٹکس بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے. وہی جو ہمارے ایشوز ہیں ایم پی ایم این اے کی انوالومنٹ کے, ٹرانسفر پوسٹنگ میں. تو ڈی سینٹرلائزیشن کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تک ہم ان کو اٹانومی نہیں دیں گے جو ہمارے ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور ان کی ایفیشنسی ہم نہیں امپروو کریں گے, ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم نہیں رکھیں گے, تو دے ول ریمین انایفیشینٹ. تو اس چیز کا بھی ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن کا ہمیں یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اپنے نقصانات بھی ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایسی کمیونٹی میں جہاں لوکل لیول پہ انٹرفیرنس چیزوں میں زیادہ ہے. باقی اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک اس میں چیلنج ہے کہ ہم وہی آپ نے جس طرح بات کی کہ نئی لیئرز تو ہم ایڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پہلے ہمیں چاہے ہماری اوور آل نمبر آف پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کمپیریٹیولی لیس ہیں, لیکن پہلے ہم ان کو ایفیشینٹ کریں. ہر سال ہم 30-35 نئے بی ایچ یو بنا دیتے ہیں, اور بات پھر وہی ہے کہ بی ایچ یو بنا کے آپ نے اگر ڈیزرٹیڈ ہی چھوڑنا ہے تو واٹس دا پوائنٹ آف اسپینڈنگ ملینز آف روپیز آن کریٹنگ دا نیو انفراسٹرکچر. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ وہاں پھر گریڈ 4 کی نئی پوسٹ کریٹ کر دیتے ہیں, اور وہاں 10 وہ بندے لگا دیتے ہیں جنہوں نے گھاس کاٹنی ہے اور پانی دینا ہے, اور ڈاکٹر وہاں آنے کو تیار کوئی نہیں. تو اس چیز کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ خالی بلڈنگ بنا دینا کوئی ایفیشنسی کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم نے 30 نئے بی ایچ یو ایڈ کر دی, اٹس ناٹ اے کلیم. تو آپ یہ پہلے دیکھیں کہ وہ 30 بی ایچ یوز کی ضرورت تھی. تو ایک ہمارا اس کوئی مطلب ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو بھی ہم پالیسی لاتے ہیں, آپ تو زیادہ اس میں پبلک سیکٹر کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, تو پالیسی ہماری اسی طریقے سے آتی ہے کہ ایک آفس چیئر پہ بیٹھ کے ہم ان پٹ لیتے ہیں,
وہی لوگ جو لاہور میں بیٹھے ہیں پچھلے 15 سال سے وہی انپٹ دیتے ہیں اور اسی کی بیس پہ ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سی پالیسی بنا لیتے ہیں کہ دس وڈ بی امپلیمنٹڈ. دوسری ہماری اپروچ یہ ہے کہ یا ہم ایک امریکہ کا یا ماڈل لے آتے ہیں یا ہم لاتے ہیں کہ جی یورپ میں اس طرح ہو رہا ہے تو ہم اس طریقے سے امپلیمنٹ کر لیں گے. تو اس کو ہمیں تھوڑی سی چیزوں کو ری الائن، اپنی پالیسی کو بھی لوکل چیزوں کے ساتھ ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہماری سسٹم کی کرپشن اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. اگر آج بھی ہم سٹارٹ کریں تو وہ ختم ہوتے ٹائم لگے گا. ان ایفیشنسیز بھی ہماری آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. اور پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی جس نے بھی ماڈل ڈیولپ کیا، چاہے یہ کرالا کی جس طرح میں نے شروع میں ایگزامپل دی، سری لنکا کی ایگزامپل دی، نیپال نے بہت اچھا بھی اس میں ورکنگ کی ہے. تو اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 20-30 ایئرس کہ جب آپ انویسٹ کرنا سٹارٹ کریں تو اس کا آؤٹ پٹ آنا سٹارٹ ہو. تو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شیلف لائف ہی اتنی کم ہے کہ وہ اتنے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں تیار ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ کہ ہمارا وہ ایسی چیز چاہیں گی جو اگلے 4-5 سال کے اندر وہ کر لیں. ایک آخری اس میں جو امپورٹنٹ میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو ڈی انسینٹیوائز نہیں کریں گے فرام ٹرشری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، فرام یوزنگ دوز فیسلٹی، تب تک وہ لوگ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں نہیں جائیں گے. تو یہ ڈیول پروسیس ہے کہ آپ نے اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو ایفیشینٹ کرنا ہے اور آپ نے لوگوں کو کس طریقے سے ڈائیورٹ کرنا ہے کہ وہ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی طرف جائیں. مطلب اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ کی جتنے ڈی ایچ کیوز ہیں یا آپ کے جو بڑے ہاسپٹل ہیں، میو ہاسپٹل ہو گیا یا اور بڑے ہاسپٹل جتنے بھی آپ کہیں کہ اویلیبل ہیں، ان کا ایشو یہ ہے کہ وہاں ڈرگز اویلیبل ہوں گی. وہاں جو پیشنٹ آئے گا وہ دور سے آئے گا، وہ فیصل آباد سے ٹریول کر کے لاہور چلا جائے گا اور اسے پتہ ہے کہ یار وہاں میڈیسن مل جائے گی، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے لوکل بی ایچ یو پہ وہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہوگی. تو میں تو یہ میرا جب ڈبیٹ بھی اس میں ہوتی تھی، ڈسکشن بھی، تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ اپنے بی ایچ یوز میں او پی ڈی میں فری میڈیسن نہیں دیں گے اور اپنے ڈی ایچ کیوز میں لمیٹڈ نہیں کریں گے تو پیپل ول ناٹ اسٹارٹ یوزنگ یور بی ایچ یو. تو یہ لوگ بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ایک ان کو پتہ ہے کہ ایک لیول آف ٹرسٹ جس میں ہوتا ہے کہ اچھا میں ڈی ایچ کیو میں جاؤں گا تو مجھے میڈیسن ملنے کے بہت چانس ہے. اگر ایک اینٹی بایوٹک نہیں ہے تو وہاں ڈاکٹر کے پاس اور بڑی چوائسز ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اس کو میڈیسن دے کے تسلی کر کے بھیجے گا. لیکن بی ایچ یو والا کہے گا کہ میرے شیلف میں تو یہ 15 میڈیسن کی ٹوٹل یہ ٹیبلٹس پڑی ہیں تو میں آپ کو کیا اس میں دوں، جو آپ کی مرضی ہے. تو یہ ایک ہمیں ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ڈی ایچ کیوز میں میڈیسن لوگوں کو دینا بند کر دیں گے، او پی ڈیز کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں میڈیا پہ ہنگامہ آ جائے گا کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ایک اور کارنامہ، وہ جس طرح ہمارا ایک بریکنگ نیوز والا اور پریشر گروپ بن جاتا ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ود دا نیریٹو اور آرگومنٹ، اور گریجول ہم اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزوں کو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ اسٹرانگ پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہوگی کہ جب یہ چیلنجز آئیں گے تو ان کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور پالیسی کو کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے. اور کووڈ، ہاں جی لاسٹ میں اس میں ایڈ کروں کہ کووڈ کا بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ٹائم ہمارے جو پبلک ہاسپٹلز ہیں پنجاب کی میں ابھی اور ڈیفینیٹلی باقی جگہوں پہ بھی حساب ہے، دے ہیو آلموسٹ ریچ دیئر فل کیپیسٹی. ابھی وہاں وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے اور ابھی تو ایون پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہمارے 80%، لاسٹ میری بات ہو رہی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، وہ کہتے ہیں 80% جو ہیں وہ بھی ہمارے سسٹم جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں تو ہمارے جو پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ اور ڈیزرٹیڈ ہو گئے ہیں ان کووڈ سچویشن. ایٹ لیسٹ وہ ٹیسٹنگ کے لیے یوز بہت ایفیشینٹلی ہو سکتے تھے اگر اس میں نارمل ورکنگ ہوتی. تو جو ٹیسٹنگ میں ایک وہ بندہ جو کووڈ کا سسپیکٹڈ پرسن ہے وہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جاتا ہے جہاں آلریڈی لوگ ایڈمٹ ہیں ود امیونو کمپرومائز پوزیشن یا باقی ان کے انڈر لائن کنڈیشن کے ساتھ، تو وہ ان کے لیے رسک فیکٹر کر رہا ہے. لیکن اگر ایک بی ایچ یو میں جاتا ہے تو بی ایچ یو میں ایوریج 20-25 لوگ پورے دن میں آتے ہیں جو ایک ایوریج ہے، اور ایک ٹائم میں آپ کو 4-5-6 پیشنٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. تو وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہاں جو پیشنٹ لوڈ کم ہونے کی وجہ سے ایسی چیزوں کی مینجمنٹ آسان ہے. اب پولیو کا میں اس میں آخری کر کے بات کنکلوڈ کرتا ہوں. پولیو کے آپ ایگزامپل لیں، کل اگر کووڈ کی ویکسین بھی آتی ہے اور آپ اس ویکسین کو گھر گھر جا کے ہر ایک میں ایڈمنسٹر کریں گے تو پھر ریزسٹنس آئے گی. لیکن اگر آپ کے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے، ایک اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے آیا، آپ اس ٹائم ویکسین آپ لگا سکتے ہیں. ایک روٹین میں لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں تو آپ پولیو کی ویکسین ادھر پلا سکتے ہیں بجائے ہر
ایک مہینے بعد گھروں کا دروازہ کھٹکاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر مہینے بعد پتہ نہیں کیوں قطرے پلاتے ہیں, ضرور ان کو مانیٹری بینیفٹ ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو لوگوں کی آپ نیڈ کریٹ کریں بجائے اس کے کہ ان پہ چیزیں آپ امپوز کریں ان کے گھروں میں جا کے, تو وہ ڈیفینیٹلی ریزسٹنس آئے گی, کہیں بھی آئے گی. امریکہ میں بھی آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں میزل کی ویکسین کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. وہ یہی وجہ کہ جتنا آپ انفورس کریں گے وداؤٹ میکنگ دیم انڈرسٹینڈ دیئر نیڈ, تو وہ دے ول ریزسٹ دس تھنگ. تو یہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہماری کمیونیکیبل ڈیزیز کی مینجمنٹ بھی ہے, اگر ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی اچھی ورک کر رہی ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں لوگوں کو جا کے ہر مہینے ویکسینیشن پروگرام کو رن کرنے کی, جس میں ہماری بہت کاسٹ بھی آتی ہے. جی تھینک یو جی. آئی تھنک بڑے امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں, پرٹیکولرلی وہ جو آپ نے ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے ریز کیا ہے. اس میں ندیم الحق صاحب بھی جو ہے انہوں نے وہ برک اینڈ مارٹر والا ان کا تھیسز ہے جس پہ وہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے اس کو ہم نے اینٹیں لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دیٹس آئی تھنک ایز این امپورٹنٹ آسپیکٹ جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم ہر سال ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے نئے BHU بنا دیں, لیکن اس کی بجائے there are contracting کے ماڈلز ہیں اور we should focus on service delivery instead of building جو ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ زمان ہیں. ڈاکٹر عائشہ is a medical doctor and recently graduated from Harvard, master in public health انہوں نے کیا ہے. So congratulations on your graduation ڈاکٹر عائشہ. اور آپ بتائیں what do you think? ڈاکٹر عائشہ نے کہا ہے کہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ کارٹون بھی دیکھیں گے. میں بس اس کے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو میرا اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے ڈاکٹر عائشہ. ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی جی بالکل ابھی بہتر ہوئی ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے پرائمری ہیلتھ کیئر میں کام کرنے سے, اس میں لوگوں کا بہت کمیونٹی کا ٹرسٹ ہوتا ہے اپنی کمیونٹی ہیلتھ ورکرس پہ اور میڈیکل ٹیکنیشینز اور ڈسپینسرز پہ. اور یہی لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ان کی ایوننگ پریکٹسز ہوتی ہیں ڈسپینسری انہوں نے بنائی ہوتی ہے جس میں سارے وقت کویکسین شروع ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ پرسکرپشن دیکھیں تو ہر ایک کو اسٹیرائڈ لگ رہا ہوتا ہے, ہر ایک کو ایک IV اینٹی بایوٹک لگ رہی ہوتی ہے. راسیٹرین بہت کامنلی یوز ہوتی ہے جو کہ بایوٹک ریزسٹنس کی بن جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو میں پینلسٹ سب لوگوں سے کوشچن کروں گی کہ ڈو یو تھنک اگر ہم ان کو امپاور کریں ان اے وے کہ ہم ان کو کچھ ایسی ٹریننگ کریں کہ ان کے پاس ایک گائیڈ لائنز ہو کہ جو ایک نارمل ڈیلی روٹین کی بیماریاں ہیں ان کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم ڈاکٹرس کی شارٹیج آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس کو کتنا ایڈیکویٹلی اور کتنا کوئکلی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. بٹ یہ لوگ وہاں پہ آلریڈی اویلیبل ہیں, کمیونٹی ان کو ٹرسٹ کرتی ہے, اور اگر ان کو ہم ایک گائڈ کریں تو مے بی دیٹ وڈ لیڈ ٹو اے بیٹر آؤٹ کم وہاں پہ. اور وہ وہاں پہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں بھی شاید اس میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو, جس میں نرسز کا رول امپورٹنٹ ہم ہائی لائٹ کریں اور کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کا رول جی تھینک یو ڈاکٹر عائشہ. یہ کویشچن تھا ڈاکٹر فائزہ, اس میں کسی نے آفتاب حسین نے کویشچن I would ask about the Gambit Institute model in Sindh. Can we establish such models in other provinces as we've already varied experiences in past like PKLI as well. اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو I'll request کہ آفتاب آپ بتا دیں اپنا کویشچن, اس کو ایکسپلین کر دیں. میں ایکچولی یہ کویشچن ڈیفلیکٹ کر دوں گی آپ کے PhD اسپیشلسٹ کو جنہوں نے پروبیبلی یہ ماڈل زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. میرا ڈاکٹر عائشہ کی آواز جو ہے نا اس میں ہم لوز کر رہے تھے. تو یہ ڈاکٹر فہد ایک اور کویشچن تھا اس میں کہ ہاؤ ڈو یو انشور پروویژن آف سروسز اینڈ اٹینڈنس آف ڈاکٹرز اینڈ میڈیکل اسٹاف جو ہے نا وہ میڈیکل اسٹاف ان ابینڈنڈ BHUs اینڈ ہیلتھ یونٹس. تو یہ میرے خیال میں آپ نے کچھ آنسر تو اس پہ کیا تھا کہ کانٹریکٹنگ ماڈل جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. if there is anything else you want to add, اس کے بعد ہم کوئی اور کویسچنز لیتے ہیں اور last 2 to 3 questions ہم لیتے ہیں اور then we'll conclude. جی اس میں یہ ہے کہ کافی حد تک مطلب ہمارے اس ٹائم اراؤنڈ 80% اب ہمارے کام ہو چکے. 85% آپ اپروکسیمیٹلی سمجھ لیں کہ وہ ہمارے ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیٹک سسٹم کے ساتھ ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہیں لنک ہو چکی ہیں. یہ ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا, ڈونر کا پروجیکٹ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے اس سسٹم کو
ڈیجیٹلائز کریں, اس کا ریکارڈ کیپنگ کریں, اور اس میں یہ بھی چیزیں انوالو تھیں کہ اس میں کیمرہ سرویلنس وغیرہ بھی کی جائے. بایو میٹرک اٹینڈنس ہو رہی ہے, لیکن کیمرہ سرویلنس کا ایشو وہی ہے کہ ہمارے شہروں میں انٹرنیٹ کی سپیڈ ایسی ہے اور اویلیبلٹی بڑی لمیٹیڈ ہے, تو جو ہمارے رورل ایریاز ہیں اس میں بہت لمیٹیڈ اویلیبلٹی ہے. لیکن یہ ہے کہ بایو میٹرک اٹینڈنس کی حد تک وہ چیزوں کو انشور چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں جس طرح امریکہ کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کی ایک کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے, آپ ایک دفعہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیں تو آپ کے کریڈٹ میں کریڈٹ ہسٹری میں چیز آ جاتی ہے کہ اچھا اس بندے کے نے یہ فلاں فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کی ہے یا یہ اس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے, تو وہ تھرو آؤٹ لائف اس کے ساتھ چلتی ہے. تو ہمارا جب تک ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کو اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ ڈیجیٹلائز اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ جو کسی کا ایکشن ہے, میرا ایکشن ایز ایچ او ہاؤس آفیسر جب تک میرے ریکارڈ کا حصہ نہیں رہے گا تھرو آؤٹ لائف, تو میں اس طریقے سے کیئرفل ہو کے کاشیس ہو کے نہیں چلوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کل میں FCPS کر کے پروفیسر لگ جاؤں گا اور یہ چیز میرے ریکارڈ میں ریفلیکٹ ہوگی کہ آئی یوز ٹو ریمین ایبسنٹ فرام BHU اور میری یہ حرکتیں تھیں, تو میں تب سمجھوں گا. تو ہمارا یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کا لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو اس طریقے سے ڈیجیٹلائز کریں کہ جو بھی آپ کے تھرو آؤٹ سروس ایکشن ہے دے مسٹ بی ریفلیکٹڈ ان دا سسٹم. اب سسٹم تو ڈیولپ کیے ہیں ہمارے پروونسز نے, میجورٹی نے بڑے اچھے ہیلتھ سسٹم. اب مطلب اب لوگوں کو آپ نے لیو لینی ہے, آپ نے کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, اب آپ کو یو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو سول سیکریٹریٹ فار دا نوٹیفکیشن, آپ کا وہیں آپ اپلائی کرتے ہیں, پورٹل ڈاکٹرس کے انہوں نے بنائے ہیں کہ آپ لاگ ان بنائیں, وہیں اپلائی کرتے ہیں, وہیں ان کو چھٹی ملتی ہے. تو اسی پورٹل کے اندر میرے خیال میں ایک امپروومنٹ یہ آ جانی چاہیے کہ جو ان کا ریکارڈ ہے اس طرح کی چیزوں کا ڈسپلنری ایکشن, وہ تھرو آؤٹ ان کا سروس کا حصہ بنایا جائے, تاکہ انہیں یہ چیز پتا ہو کہ آج ہم جو یہ لیکسٹی شو کر رہے ہیں ایز ہاؤس آفیسر یا میڈیکل آفیسر, دیٹ وڈ بی ریفلیکٹڈ آن آور تھنگ. میرے خیال میں ایک یہ اس میں چیز ہو سکتی ہے جب تک ہمارا یہ نیٹ ورک کوریج امپروو نہیں ہوتی ہے, اور ریئل ٹائم ڈیٹ مطلب DHUs کے اندر یہ چیز ہے کہ وہاں اب یہ کیمرہ سرویلنس ہے, وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ, اور اسی ٹائم ریئل ٹائم میں لاہور میں بیٹھ کے آپ اٹینڈنس چیک کر سکتے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر میں پورے DHUs کی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی کیونکہ آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے, تو یہ انٹرنیٹ کنیکشن کی لیک آف اویلیبلٹی کو ابھی تک یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جس وجہ سے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. آلدو کہ یہ انیشیل جو یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا اس کا فوکس یہی تھا کہ ہر فیسلٹی کسی نہ کسی طریقے سے وہ لنک کی جائے گی انٹرنیٹ کے ساتھ, اور اس کے پھر یہ ریئل ٹائم میں بایو میٹرک اٹینڈنس اور وہ چیزیں انشور کی جائیں گی. لیکن وہ ایک اس میں ایک میں آخری پوائنٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ایک مانیٹری میکینزم بناتے ہیں, اور پھر ہمارا مانیٹری میکینزم کی کلوژن ہو جاتی ہے وہ اس بندے کے ساتھ جس کی مانیٹرنگ پہ اسے بٹھایا. تو اس مانیٹر کی مانیٹرنگ کے لیے پھر ہمیں ایک تیسرا میکینزم انشور کرنا پڑتا ہے جس کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ود دا پیسیج آف ٹائم لوز ہوتی ہے. اور یہ ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں میں ایشو ہے کہ جو ہمارے مانیٹرز ہیں وہ بلیک میلرز بن گئے, اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں 15-20 ہزار روپے مہینے کے دیں تو آپ ایبسنٹ رہیں, ہم آپ کو پریزنٹ شو کریں گے, کوئی بات نہیں, آپ اپنی تیاری کریں FCPS کی پارٹ 1 کی. تو اس طرح کا ہمارا جب تک ایز این قوم ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے لائیں گے. یعنی 2 لاسٹ کوسچنز اگر کوئی پارٹیسپینٹ سے ہوں کوئی. جی نائلہ آپ کچھ کوسچن آپ لکھ رہی تھی, اف یو ہیو اینی کوسچن تو آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی آفتاب. سر میرا کویشچن ہے ڈاکٹر فہد سے. WHO کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پاکستان کا جو ہے نا سرویلنس سسٹم پولیو کے لیے وہ یوز ہو سکتا ہے, ہم COVID-19 کی لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ کیسا مطلب کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سرویلنس سسٹم اس قابل ہے کہ ہم اس کو COVID-19 کے لیے یوز کر سکیں؟ دیکھیں جو ہمارا پولیو کا بھی سرویلنس سسٹم ہے وہ بیسیکلی کوئی ڈفرینٹ میکانزم تو اس کو یوز کر نہیں رہے. وہ آپ کا جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہے انڈر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر, وہی اسی کے انڈر ٹیم ہے, یہی لوگ ہیں آپ کے جو میڈیکل سٹاف ہے, آپ کے جو لیڈی ہیلتھ کمیونٹی ورکر ہیں, لیڈی ہیلتھ وزٹر, ان سب کو انوالو کیا ہوا ہے.
تو وہی جو ڈاکٹر فائزر نے بھی جس طریقے سے یہ بات کی کہ بیسکلی ہم نے جو ورٹیکل پروگرام اور ملٹیپل سرویلنس کے ہم نے کیے ہیں، تو انہی لوگوں کو آپ جتنا اوور برڈن کرنا چاہیں وہ کر دیں. اور انیشیلی بھی کوئی ہمارے سرویلنس سسٹم کی آپ کو پتہ ہے پچھلے دو سال میں جو ہمارا دوبارہ ریسرجنس آف پولیو ہوئی ہے اس میں ہمارا ویک سرویلنس سسٹم ون آف دا میجر ریزن ہے. اور ابھی WHO نے یہ کافی اس پہ پوائنٹس بھی ریز کیے تھے کہ آپ لوگ ڈیٹا کو کروپ کرتے ہیں، آپ کی کلوژن ہو چکی ہے. ایون ود WHO اسٹاف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو WHO ہم نے اسٹاف ہم نے ڈپیوٹ کیا تھا وہ اب ہینڈ ان گلوز ہے ود دا جو آپ کا پولیو سرویلنس میکانزم کے ساتھ وہ بھی مل گیا ہے، اس نے بھی اپنے اسٹیکس ڈیولپ کر لیا انفارچونیٹلی. تو وہی بات ہے کہ سسٹم تو ہمارا وہی ہے، کوئی ہم نے نیا تو سسٹم ڈیولپ کیا نہیں تھا پولیو کے لیے کوئی ایڈیشنلی. آپ اس کو کووڈ کا کروانا چاہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی کتنی کیپیسٹی، آپ ان کو کتنا اوور اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از یور چوائس. باقی چیزوں ٹریڈ آف ہے، آپ ایک چیز کو ان کو کریں گے تو وہ دوسری چیز پہ ڈیفینیٹلی فوکس نہیں کریں گے. آپ جو آپ کی سمجھتے ہیں کہ یہ دس از سو امپورٹنٹ، آپ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ٹریڈ آف فار دس تھنگ، سو یو کین یوز دیم. ڈاکٹر فائزر آپ اس میں کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے اور کوئی لاسٹ آپ کنکلوڈنگ آپ پرائمری ہیلتھ کے حوالے سے آپ بتائیں تو ویل کنکلوڈ دا سیشن ود یور کنکلوڈنگ ریمارکس. تھینک یو. میں بس فہد کی اس پہ بات پہ تھوڑا سا جو ہے میں ڈائیورج کرتی ہوں آف دا اوپینین. اگر آپ ہماری کوئی بھی کمیونیکیبل ڈیزیز کی سرویلنس دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کمپریہنسو پروگرام ہے وہ ہمارا پولیو پروگرام. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں میں نہیں جاؤں گی، لیکن پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی بیماری آتی ہے تو پھر وہ پولیو پروگرام جو ہے مزید اوور برڈن جاتا ہے. تو جہاں تک مجھے پتا ہے we are already using the polio surveillance system to do the COVID surveillance. وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کتنی امپورٹنس ہے کمیونیکیبل ڈیزیز کی یا ایپیڈیمک کی کہ ابھی تک پاکستان میں جو ہے کوئی بھی ایپیڈیمک پریپیئرڈنس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی لیجسلیچر نہیں ہے. تو نارملی جب کوئی ایپیڈیمک آتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے جو لارج پرپورشن آف دا کنٹری کو افیکٹ کرتی ہے، تو باقی ممالک میں جو ہے لیجسلیچر انفورس ہو جاتی ہے جس میں جو ہے ہیلتھ سیکٹر وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کو انفورس کیا جاتا ہے تھرو ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تھرو دا آرمی، تو بہت سارے اور طریقوں سے ہمیں کیا جاتا ہے. تو جو WHO کا پرائمری پرپس تھا نا، جو ہمارا جو ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم جس کو ہم ڈیوز کہتے ہیں، اس میں ہمارے کچھ پرائیورٹی کمیونیکیبل ڈیزیز تھے، وہ بالکل جو ہے اٹ ہیز کمپلیٹلی فالن. سو وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینی فیوچر پینڈیمک ارلی آن. وی آر ناٹ. ہمارے پاس ہمیں ہمیشہ لیٹ ہی پتہ چلے گا جب اور جگہوں پہ ڈیزیز پھیل جائے گا تبھی ہم کو پتہ چلے گا. So to conclude, I would say that COVID کے حوالے سے if we had a well functioning primary healthcare system, میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو اس وقت جو بھی sort of وہ دیکھ رہے ہیں all the pressure on the secondary and tertiary care system، وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا. دوسرا یہ کہ آلریڈی ایک ویک پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم تھا اور کووڈ کے سیناریو میں اس کا ایکسیس مزید کم ہو گیا کیونکہ ہم نے بیماری کو ارلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اور ہماری جو امپلیمنٹیشن تھی وہ ساری اٹ موو ٹوورڈز کنٹرولنگ پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن. پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن از امپورٹنٹ، لیکن ساتھ میں یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ آپ کے جو XYZ کازز ہیں آف ڈیتھ، آف موربیڈیٹی جو آپ کے ہیں، وہ سارے بھی جو ان کی مینجمنٹ بھی اسٹرینتھن ہو. لیکن ہم ابھی بھی جو ہے وی آر اسٹل ورکنگ ود WHO اینڈ UNICEF ٹو اسٹرینتھن امیونائزیشن. اور سو ہم نے اسٹارٹ بھی جو ہے نا بہت ہی لو لیول، وی آر ایٹ اے ویری لو لیول، اور جب ہم ہٹ ہوئے ہیں ود دا پینڈیمک تو انسٹیڈ کہ ہم جو ہے وہاں سے بلڈ کریں، ہم مزید جو ہے وہ نیچے گر گئے. So there are, for the next 5 years, I foresee that there are going to be a lot of challenges, جس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے پولیو کی ریسرجنس ہے اور میزلس کی ریسرجنس ہے جو ہمیں نظر آئے گی. اس سے ریلیٹڈ جو ایسوسیٹیڈ میل نیوٹریشن ہے ہم کو وہ نظر آئے گی، کیونکہ ہمارے PHC میں ابھی بھی جو ہے
मेंटल हेल्थ का आपने जिक्र किया था, 2 और एरियाज हैं जो बिल्कुल ही अंडर सर्व्ड हैं पीएचसी में, जिसमें हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और माल न्यूट्रिशन है. तो एनसीडीज की वजह से जो है हम लोग ज्यादा हिट होंगे विद एनी एपिडेमिक, क्योंकि याद रखें कि एपिडेमिक्स पैंडेमिक वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करती है. तो जितना ज्यादा आपके पास मॉर्बिडिटी पहले से होगी पॉपुलेशन में, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा होंगी. और फिर अंडर न्यूट्रिशन. सो आई थिंक बहुत important है that we put our act together, and actually I personally am in favor of contracting out. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम contract out भी करते हैं तो there has to be some level of stewardship, and we need to do the performance indicators should be based on output rather than mere numbers. So quality of service is very important, और eventually आपका end goal ये है कि आपकी morbidity कम हो, mortality कम हो. उन चीजों को monitor करने की जरूरत है, और जो भी financing है it should be driven towards achieving that final goal. Over. Ji, thank you ji. I think we had a good discussion. I personally learned a lot, many new areas for me कि हम within public policy, what are some of the areas where we need to work. So public-private partnerships and contracting is an area where I work, and what I found that this is needed, but obviously state capacity जो है उसको ये replace नहीं कर सकता. So state capacity is key, even drafting such contracts, managing such contracts, and then monitoring them. And it is very important कि चूँकि उसमें liabilities के issues होते हैं, contingent liabilities आती हैं. So we have to be, careful. We need to develop capacity even within the public sector to do this contracting out. So sometimes we try to avoid problems in the public sector, and we try to bypass and we try to make it, something like कि हम एक parallel system खड़ा कर लें. But ultimately, the state has to, monitor it. The state is the purchaser of the service of those contractors. तो इसलिए स्टेट कैपेबिलिटी जो है वो दैट इज की आई थिंक प्राइमरी हेल्थ केयर में भी. सो व्हाट विल डू, विल पोस्ट दिस जो है वो वीडियो ऑन लर्नर्स रिपब्लिक यूट्यूब चैनल, एंड विल आल्सो डेवलप अ ब्लॉग बेस्ड ऑन some of the findings of the session. We'll share with you before publishing. So thank you Dr. Fahad, thank you Dr. Faiza, and thank you everyone for joining. Thank you very much, Naveed.